अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। ज़रा कानों पे हाथ रख के और ज़रा दिल की धड़कन को संभाल के बैठिएगा, क्योंकि आज का वीडियो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट साबित होने वाला है। और मेरा काम, मैं पहले ही बता दूँ कि अनबाइस्ड रहते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ख़बर आप तक पहुँचाना है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमरीकी टीवी को दिया है एक इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू के बहुत सारे हिस्से हैं जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे भी बात की है, इंडिया और कश्मीर के ताल्लुकात पे भी बात की है। लेकिन एक बात उनकी ऐसी है, एक स्टेटमेंट उनकी ऐसी है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो स्टेटमेंट है औरतों के पर्दे के हवाले से। इमरान खान साहब ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जब ये एक स्टेटमेंट पास की जिसमें उन्होंने ये कहा कि औरतें जो हैं, यानी कि जब एंकर पर्सन ने जिनसी ज़्यादतियों के बारे में और औरतों के साथ होने वाली गलत कारियों के बारे में सवाल किया, तो उस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर औरतें मुख्तसर कपड़े पहनेंगी तो तमाम मर्दों पे इसका असर होगा सिवाय रोबोट के। तो जब उन्होंने ये बात की तो जितने भी हमारे समाजी लिबरल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आन खड़े हुए एक प्लेटफॉर्म पे, उन सब ने आकर इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा मजम्मत की। अब इसमें बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी बोले और कुछ लोग उनके हक़ में भी बोले। मसलन अंसार अब्बासी उनके हक़ में बोले, एक दो और लोग उनके हक़ में बोले। जो उनके ख़िलाफ़ बोले उनमें गरीदा फ़ारूकी जो हैं वो सर फ़हरिस्त हैं। फिर उसके बाद रीमा उमर उनके ख़िलाफ़ बोली। बहुत सारी औरतों ने ये कहा कि इमरान खान ने इस तरह की स्टेटमेंट देके ये साबित किया है कि अभी तक उनकी सोच जो है औरतों के हवाले से वो नहीं बदली। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बात जो स्टेटमेंट पास किया है रेहाम खान ने। और आप लोग जानते हैं कि रेहाम खान इससे पहले भी इमरान खान के ऊपर पूरी एक किताब लिख चुकी हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले और उनके स्टेटमेंट से पहले, क्योंकि आपके कानों में से अब धुएं निकलने जा रहे हैं, जो इल्ज़ामात आयद किए हैं रेहाम खान ने, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो एक डुअल पर्सनैलिटी हैं, वो टेलीविज़न पे बैठ के कुछ और कहते हैं लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा गंदा इंसान कोई नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रही हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ब्रीफ करती चलूँ कि मेरे ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने अमरीकी टीवी को जो बातें की हैं वो बहुत अच्छी बातें की हैं, उनको करनी चाहिए थी। औरतों के पर्दे के हवाले से हर इंसान की अपनी अपनी राय है। मसलन कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि सिर्फ बुर्का पहनने से और शरई पर्दा करने से ही औरत का पर्दा पूरा होता है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि औरत को बेरारवीनी यानी फैलानी चाहिए, बेशक वो शरई तौर पे पर्दा करती है नहीं करती। इसलिए मैं इस पर कमेंट पास नहीं करूँगी मैं, बल्कि आपको सिर्फ वो एलिगेशंस बताती हूँ जिनको सुनने के बाद आपके कानों से धुएं निकलने वाले हैं। थोड़ा सा हौसला रख के आपने ज़रा ये वीडियो देखना है। रेहाम खान ये कहती हैं, और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, वो ये है कि मुझे थोड़ा सा दुख इमरान खान साहब पे है, उनकी पार्टी के ऊपर थोड़ा सा ये दुख है कि जब रेहाम खान उन पे बार बार ये इल्ज़ामात लगाती रही हैं, और वो अपनी किताब में एक एक चीज़ को ब्रीफ कर चुकी हैं, एक एक स्क्रीनशॉट वो शेयर कर चुकी हैं, उसके बाद अगर इमरान खान साहब को लगता है कि रेहाम खान गलत हैं तो उनको ज़रूर उनके ख़िलाफ़ अदालत में जाकर केस दायर करना चाहिए था, अपील करनी चाहिए थी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो ये कह सकते थे, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कह सकते थे कि रेहाम खान ने जो कुछ कहा है वो सरासर गलत है और मैं उसको कंडेम करता हूँ। लेकिन ना तो इमरान खान साहब ने इसको कंडेम किया है, ना ही उनकी पार्टी की तरफ से कंडेम हुआ है, और इसी वजह से ये चीज़ें बार बार खुल के सामने आती हैं। और जब ये सामने आती हैं तो हमारा काम है वो खबर आप तक पहुँचाना। जैसे कि मैंने ये खबर आप तक पहुँचाई है कि इमरान खान साहब ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने खातीन के जो पर्दे के हवाले से है वो ये स्टेटमेंट दी है, उसी तरह मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दूसरी साइड का नैरेटिव भी आप तक पहुंचाऊं। आगे फैसला आपकी ज़िम्मेदारी है। तो रेहाम खान ये कहती हैं कि इमरान खान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक बहुत ही और तरह के इंसान है, यानी कि वो लोग जो समझते हैं कि रियासत मदीना की ईंट उन्होंने रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रेहाम खान उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगा रही हैं वो बहुत ही ख़तरनाक एलिगेशंस हैं। मसलन सबसे पहले इल्ज़ाम की अगर हम बात करें तो रेहाम खान इमरान खान साहब के बारे में ये कहती हैं कि इमरान खान वो एक वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने आज तक जब भी कोई औरत उनको मिली है तो उस औरत को उन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब उनका कहने का ये है कि हर औरत के साथ उन्होंने बदफेली की है। इस सिलसिले में वो कुछ सबूत भी पेश करती हैं और इस सिलसिले में वो कुछ रेफरेंसेस भी कोट करती हैं, जो कि साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। रेहाम खान ये कहती हैं, सबसे पहला इल्ज़ाम वो जो आयद करती हैं अफेयर का, वो कहती हैं कि जैसे ही उनकी शादी हुई थी इमरान खान के साथ तो पहली ही रात को इमरान खान ने उनके ऊपर जो इंकशाफात किए थे उनको सुनने के बाद उनके कानों में से धुएं निकल आए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद इस बात का इकरार उनके सामने किया और ये बताया
کہ دراصل وہ جمائمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ جمائمہ کی سوتیلی بڑی بہن کو پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ میچور بھی تھی اور عمران خان اس میں انٹرسٹڈ بھی تھے، اور عمران خان کا ان کے ساتھ افیئر بھی چل رہا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان چھٹیاں منانے کے لیے جب اپنی گرل فرینڈ یعنی کہ جمائمہ کی بڑی بہن کے ساتھ کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہ جو بہن تھی وہ اپنے ساتھ جمائمہ کو بھی لے گئی، اور ساتھ جمائمہ کا ایک بھائی اپنی گرل فرینڈ کو لے کر بھی وہاں پر موجود تھا۔ اور جب یہ تمام لوگ اکٹھے چھٹیاں منا رہے تھے تو بقول ریحام خان کے کہ عمران خان نے ان کو یہ بتایا کہ جمائمہ نے ان کی بہت منت سماجت کی اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ ان کے ساتھ واک کرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے راستے میں ایک جھونپڑی آئی جہاں پر اس نے غریب لوگوں کو دیکھا، اور جمائمہ نے کہا کہ اگر تم مجھے قبول کر لو گے تو میں اس جھونپڑی میں رہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جس کے بعد عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا مائنڈ بدل لیا، بڑی بہن کو چھوڑ کے چھوٹی بہن سے شادی کر لی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے جمائمہ سے شادی کی، بقول ریحام خان کے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جب میری جمائمہ سے شادی ہو گئی تو اس کے بعد جمائمہ میرے افیئرز اور خواتین کے ساتھ غلط کاری کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان رہنے لگی تھیں کہ فائنلی ہمارے بیچ میں اتنی لڑائی جھگڑے ہوئے کہ ہماری علیحدگی ہو گئی۔ اس سلسلے میں خواتین کے بارے میں مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے ریحام خان نے جو پہلی خاتون کا نام لیا وہ ہیں عائشہ گل الہی۔ عائشہ گل الہی وہی عائشہ گل الہی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ یہ بیان بھی دیا تھا جس میں عائشہ گل الہی نے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ اکیلے کمرے میں اگر عمران خان کو آپ بند کر دیں، تو اس طرح کا کچھ بیان دیا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں کہ میں عمران خان کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی، یا اس طرح کی انہوں نے کوئی کنٹروورشل بیان دیا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں جو گل الہی ہیں وہ بہت زیادہ انسیکیور تھیں۔ اس سلسلے میں ریحام خان نے کہا کہ عائشہ گل الہی تو اس قدر عمران خان کی محبت میں گرفتار تھیں کہ وہ اور عمران خان دونوں جو جیکٹس پہنا کرتے تھے وہ بھی بالکل سیم ہوا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو جذباتی اور جنسی طور پہ کہا کہ وہ تھوڑی ڈسٹربڈ ہیں۔ ریحام خان نے عمران خان کی ایک انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر کا ذکر کرتے ہوئے کہا جن کا نام ہے انیلا خواجہ۔ انیلا خواجہ کے بارے میں تو اتنے سنگین الزامات لگاتے ہوئے ریحام خان نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ انیلا خواجہ ہی دراصل وہ خاتون ہے جو حرم کی سربراہ ہیں۔ مطلب آپ سمجھیں اس بات کا؟ نہیں سمجھیں میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل عمران خان کے لیے جو خواتین کا انتخاب کر کے ان کو بدفعلی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے یا ان کے لیے جو لڑکیاں ارینج کی جاتی ہیں وہ حرم کی جو سربراہ ہیں یعنی انیلا خواجہ وہ کرتی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہاں پہ مجھ پہ بہت غصہ آ رہا ہوگا کہ زنیرہ یہ کیا بکواس چل رہی ہے، تو یہ ساری ریسرچ کا حصہ ہے، میں خود سے کوئی بات نہیں کر رہی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ریحام خان نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر یہ میں ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر رہی ہوں، اگر آپ لوگ چاہیں تو خود بھی جا کر PDF فائل میں جا کے پوری بک پڑھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 243 میں، 417 میں اور 458 میں انہوں نے یہ انیلا خواجہ کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کی جو تمام حرکات و سکنات ہیں عمران خان کے حوالے سے اور ان کے لیے لڑکیاں اکٹھی کرنے کے حوالے سے، انہوں نے ان تمام صفحات کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بریفلی بیان کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، یہیں تک نہیں رکتی۔ ریحام خان نے تو ایک مرتبہ جب یہ کتاب لکھی تھی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت سارے ٹیلی ویژنس کے اوپر بیٹھ کے PTI کے کچھ افراد نے یہ کہا تھا، بلکہ ایون کہ اس میں میڈیا بھی انوالو تھا، میڈیا کے کچھ چینلز جس میں دنیا TV سر فہرست ہے، ان لوگوں نے ریحام خان پہ یہ الزام عائد کیا تھا کہ ریحام خان نے پیسے لے کر یہ کتاب لکھی ہے، اور الزام عائد کیا تھا شہباز شریف پہ۔ تو جب ریحام خان پہ یہ الزام لگا تھا کہ شہباز شریف سے پیسے لے کر انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے ان تمام لوگوں کے خلاف اور جنہوں نے یہ بیان دیا تھا ان کے خلاف، اور جو ٹیلی ویژنس تھے خاص طور پہ سر فہرست دنیا TV ہے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا تھا، اور فائنلی یہ لوگ ثابت نہیں کر پائے تھے کہ ریحام خان نے کسی سے پیسے لے کے کتاب لکھی ہے، لہٰذا دنیا TV کو معذرت کرنا پڑ گئی تھی، معافی مانگنا پڑ گئی تھی۔ کس سے؟ ریحام خان سے۔ ریحام خان صرف یہیں تک نہیں رکتی ہیں بلکہ وہ عمران خان کے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ وسیم اکرم کی جو پہلی والی اہلیہ تھیں ان کو اللہ معاف کرے، وہ اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وسیم اکرم اپنی بیوی کو اپنی فیورز حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ پر پیش کرتے تھے، اور اس میں عمران خان بھی شامل تھے، جس پہ کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وسیم اکرم جو ہے وہ سامنے آئے تھے، انہوں نے ریحام خان کے خلاف مقدمہ بھی کیا تھا، لیکن اس میں کوئی اس کا فیصلہ ہو نہیں سکا تھا، کیونکہ کچھ ایسے ایویڈنسز تھے، کچھ ایسے ثبوت تھے جو ریحام خان کے پاس تھے، جو انہوں نے میرے خیال سے عدالت کو دکھائی بھی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنی کتاب کے اندر بھی ریحام خان نے اسکرین شاٹس شیئر کیے ہیں، کچھ ثبوت اکٹھے کیے ہیں۔ اتنے ہوش ربا انکشافات ہیں کہ ریحام خان جو ہیں وہ عمران خان کو گے بھی کہہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ریحام یہ بتا رہی ہیں کہ صرف عورتوں کے ساتھ ان کے غلط تعلق نہیں بلکہ مردوں کے ساتھ بھی عمران خان کے غلط تعلقات ہیں، اور اس میں وہ جو ریفرنس کوٹ کرتی ہیں وہ ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے ایک شخص کا نام لیا ہے
جس کا نام ہے ذاکر خان، جو کہ جو پہلے کھلاڑی تھا، اور اس کے بارے میں ریحام خان نے کہا کہ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ پھر ایک اور شخص کا نام لیتی ہیں، وہ اس کا نام لیتی ہیں موبی، اور وہ کہتی ہیں کہ جو موبی ہے یہ شادی شدہ تھا، بال بچے دار تھا، اس کے باوجود اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور اس نے عمران خان کا انتخاب کیا۔ اور میں آج تک حیران ہوں کہ ایسا کون سا شخص ہوتا ہے جو کہ ایک غلط تعلق کے لیے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان تو خواجہ سراؤں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی، اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی اور جب میں سن رہی تھی، کیونکہ اس چیز کو بہت بار ریحام خان کوٹ کر چکی ہیں، ریحام خان نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ ایک مرتبہ میں عمران خان صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے پرانے معاشقوں کا ذکر میرے سامنے بار بار کرتے تھے۔ ریحام یہ بات کرتی ہیں کہ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جایا کرتی تھی کہ عمران خان بار بار اپنے پرانے معاشقوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ انہی معاشقوں میں سے ایک ذکر وہ یہ کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ ایک مرتبہ ان کا کرش ہو گیا ایک عورت کے اوپر، ایک بڑی حسین عورت کے اوپر ان کا دل آ گیا، ان کا دل چاہا میں اس کے ساتھ بدفعلی کروں۔ اور پھر عمران خان، ریحام کے مطابق کہ عمران خان نے ان کو یہ بتایا کہ جب وہ اس عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے جا رہے تھے اور جب خلوت میں وہ اس عورت کے ساتھ تھے، تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ عورت نہیں ہے بلکہ یہ تو خواجہ سرا ہے۔ تو ریحام خان نے کہا کہ میں بڑی حیران ہوئی، اور میں نے عمران خان سے کہا کہ پھر تو آپ اس خواجہ سرا سے کوسوں دور بھاگ گئے ہوں گے، جس پہ عمران خان نے کہا کہ نہیں، اس وقت میری کنڈیشن یہ نہیں تھی کہ میں اس سے بھاگ سکتا۔ اللہ معاف کرے اب کیسی کیسی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن یہ میں ایک ایک لفظ آپ کو وہ بتا رہی ہوں جو لکھا ہوا ہے، اور ود ایویڈنس یہاں پر میں نے ریسرچ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو جب میں نے یہ بات میں نے ان کے منہ سے سنی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ خواجہ سرا کے ساتھ بھی غلط کاری کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ خود عمران خان نے میرے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کر جب یہ بات کا ذکر کیا کہ میں نے خواجہ سرا کے ساتھ اس طرح کیا، تو میرے وہ دوست جو شرابی کبابی تھے انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہم تمہاری جگہ ہوتے تو ہم بہت دور بھاگ جاتے، ہم کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتے۔ یعنی کہ یہاں پر جو ریحام خان ہے ان کا بتانے کا مقصد یہ کہ عمران خان عورتوں کے معاملے میں، خواجہ سراؤں کے معاملے میں، آدمیوں کے معاملے میں بہت زیادہ obsessed ہیں۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکتی بلکہ بات اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ ریحام خان نے 3 خواتین کے اوپر بہت سنگین الزامات عائد کیے، اور ان کی طرف سے آج تک کبھی بھی کوئی تردید یا تصدیق نہیں آئی۔ ایک اندلیب عباس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، عظمیٰ کاردار، جی ہاں میں انہی عظمیٰ کاردار کی بات کر رہی ہوں جن کی کال بھی لیک ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ لوگ میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو ان کی کال لیک ہوئی تھی اس حوالے سے۔ اور ساتھ ہی وہ ایک اور خاتون کا نام لیتی ہیں جن کا نام ہے مہا خان۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خود عمران خان کے جو میسیجز ہیں وہ ریڈ کیے تھے، جس میں عظمیٰ کاردار ان کو اپنی گندی اور برہنہ پکچرز سینڈ کیا کرتی تھیں۔ اندلیب عباس اور عظمیٰ کاردار ان کو باقاعدہ طور پہ یہ کہا کرتی تھیں کہ جب آپ لاہور کے دورے پہ آئیں گے یا یہاں وہاں کبھی آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ باقاعدہ غلط کاری کریں گے، جس کے ثبوت کے طور پہ انہوں نے بہت سارے اسکرین شاٹس بھی اپنی کتاب میں شیئر کر رکھے ہیں۔ مہا خان کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ مہا خان کے اوپر مجھے اس وقت حیرت ہوئی تھی جب مجھے یہ پتا چلا کہ مہا خان کی عمر جو ہے وہ کافی کم ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی باتوں کی پیشکش کر رہی ہیں۔ صرف معاملہ یہیں تک نہیں رکتا بلکہ معاملہ اس سے آگے اور مزید شروع ہوتا ہے، جس میں ریحام خان اور بھی زیادہ سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ہر وقت جو نشہ کرتے ہیں، اس نشے کے پیچھے جو ان کا مقصد ہے وہ جنسی قوت حاصل کرنا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ اس نشے کی لت میں جو سب سے زیادہ شخص مبتلا ہے وہ ہیں اپنے پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک کے بارے میں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ پرویز خٹک کی جو دن بدن صحت گرتی جا رہی ہے اس کے پیچھے ان کا نشہ ہے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے وہ یہ بات کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمران خان صاحب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور خود عمران خان جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی جو ان کی ایک بیٹی ہیں ٹیریان، یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی مبینہ طور پہ ناجائز اولاد ہے، میں مبینہ کا لفظ بول رہی ہوں، لیکن ریحام خان نے اپنی کتاب میں کھلے لفظوں کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ٹیریان انہی کی بیٹی ہے، کیونکہ عمران خان نے خود میرے سامنے کئی مرتبہ ٹیریان کو فون کیا اور مجھے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ یعنی کہ اس کو سمجھدار سمجھتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ اس کو پہلے قبول نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں جمائمہ کی محنت کی وجہ سے، کاوش کی وجہ سے، اس کو سمجھانے کی وجہ سے فائنلی اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔
ریحام یہ بھی بتاتی ہیں کہ عمران خان نے ان کو یہ بتایا تھا کہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو جمائمہ کے گھر پہ ٹہریان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی ایک یعنی یہ ناجائز اولاد ہے جس کو آپ نے قبول کیا ہے، اور یہ بڑا پن ہے جمائمہ کا کہ جمائمہ نے آپ کی ملاقات بھی مطلب بیٹی کے ساتھ کروائی، جس پہ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان بہت زیادہ مسکرائے، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کہا کیوں لگا رہے ہیں، تو اس پہ عمران خان نے یہ جواب دیا کہ میری صرف ٹہریان ایک ناجائز اولاد نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ میری 5 اور ناجائز اولادیں بھی ہیں۔ اب یہاں پر آپ پھر حیران ہوں گے اور مجھے لان تان کریں گے، مجھے لان تان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہر چیز ایویڈنس کے ساتھ بک کے اندر شامل ہے، آپ چاہیں تو جائیں خود کتاب پڑھیں اور دیکھیں کہ مختلف پلیٹ فارمز پہ ریحام خان یہ سب کچھ کہہ چکی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر ریحام خان غلط کہہ رہی ہیں تو پی ٹی آئی کو اس کے خلاف ضرور ایکشن لینا چاہیے، کم از کم اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ ریحام غلط کہہ رہی ہیں۔ آج تک نہ تو ان کو کسی نے کنڈیم کیا ہے، نہ ہی ان کو کسی نے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے۔ ریحام آگے بڑھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی اور میں نے عمران خان سے یہ پوچھا کہ آپ کی جو 5 اولادیں ہیں کیا وہ سارے کے سارے گوروں میں سے ہیں، مطلب کہ کیا باہر کے ملکوں میں یہ سب کچھ ہوا، جس پہ کہ عمران خان نے انکشاف کرتے ہوئے یہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہی کہ عمران خان نے کہا کہ نہیں میرے بچے بھارت سے بھی ہیں۔ اور پھر ریحام کہتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی عورت کے ساتھ آپ نے غلط کیا، ایک کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 1 خاموش رہی، 2 خاموش رہی، ساری عورتیں کیسے خاموش رہی؟ آپ نے 5 ناجائز بچے پیدا کیے۔ ریحام کہتی ہیں اس پہ عمران نے یہ جواب دیا کہ کیونکہ وہ تمام کی تمام عورتیں شادی شدہ تھیں اور وہ اپنی جو شادی شدہ لائف ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، اور اسی وجہ سے آج تک نہ انہوں نے میرا راز کھولا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے کوئی بات کی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ میرا جو سب سے بڑا بچہ ہے وہ 36 سال کا ہے اور 36 سال کی عمر کو وہ پہنچ چکا ہے اور اس کا تعلق بھارت سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد ریحام کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا وہ جو عورت ہے اس نے کبھی ساری زندگی اپنے حق کے لیے مطلب بات نہیں کی؟ تو اس پہ عمران خان نے بقول ریحام خان کے یہ جواب دیا کہ وہ عورت جس کے ساتھ میں نے غلط کاری کی تھی وہ کئی سالوں سے اس کی اولاد نہیں تھی، اور وہ جب اس کو پتہ چلا کہ میرا بچہ ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بھی اس چیز کو راز رکھا اور میں نے بھی راز رکھا۔ ابھی جو امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، اس میں بھی جو اینکر پرسن تھا اس نے عمران خان کو پلے بوائے کہہ کر پکارا، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے پردے کی بات کی، انہوں نے خواتین کی جو جنسی زیادتیوں کو روکنے کے لیے اس کو ان کے لباس سے جوڑا۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں عمران خان کی بات کو بھی کسی حد تک صحیح سمجھتی ہوں، ان کا یہ نیریٹو تھا انہوں نے وہ دیا، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے کسی کے ساتھ بدفعلی کرنی ہوتی ہے وہ اس کا لباس دیکھ کر بدفعلی نہیں کرتے، بلکہ وہ 7 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ قبر میں پڑے ہوئے مردے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہوتی ہے، وہ ابھی مفتی صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک لڑکا ہو کر اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، تو یہ سب کچھ کوئی بھی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کا تعلق آپ کپڑوں سے نہیں جوڑ سکتے۔ لیکن جبکہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ کپڑے بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو سینس تھی کہ روبوٹ کے علاوہ تمام مردوں پہ اس کا اثر ہوگا، میں اس بات سے اگری کرتی ہوں، کیونکہ عورتوں کو اگر چھوٹ دی جائے تو عورتیں بھی بہت زیادہ اوور ہو جاتی ہیں اور وہ اس چیز کو باقاعدہ طور پہ سیڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہیں آدمیوں کو۔ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ عورتوں کو بھی اپنی لمٹس جو ہیں وہ رکھنی پڑیں گی۔ میں نے غریدہ فاروقی، انصار عباسی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بھی نظریات آپ کو بتائے ہیں، میں نے عمران خان کے نظریات بھی آپ کو بتائے ہیں، میں نے ان کے انٹرویو کے حوالے سے بھی بات کی اور میں نے ریحام خان کا نیریٹو بھی بتایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ گلہ بھی کیا ہے کہ اگر ریحام خان یہ تمام الزامات غلط لگاتی ہیں تو ضرور کنڈیم کیا جانا چاہیے اس کو، اور ضرور ریحام خان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اب تو کئی سال ہو چکے ہیں اس کتاب کو، آج تک اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکا، بلکہ جب بھی کوئی ریحام خان کے خلاف اگر بات کرتا ہے تو ریحام خان اس کے خلاف کیس فائل کر دیتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور موجود ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔